अजीज़ान चारसद्दा में एक और कत्ल हुआ, लेकिन इस बार कहानी इतनी सीधी नहीं है। आईसिस ने जिम्मेदारी ली, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि फायदा किसका हुआ। अगर आप पिछले 20 साल को देखें, तो सब जो ये वाकयात हो रहे हैं, जिनमें उलमाए कराम और सहाफ़ियों का कत्ल किया जा रहा है, उसमें एक पैटर्न वाज़े जो है वो उभर के सामने आ रहा है। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 6 मई 2026 है। आपको जैसे कि पता है कि गुज़िश्ता रोज़ चारसद्दा में मौलाना अदरीस साहब का जो है उनके से मुतल्लिक एक खूनी वाक़या हुआ। मशहूर आलिम दीन जिनको बड़े अच्छे तरीके से पूरे का पूरा पाकिस्तान जानता था, उनको निशाना बनाया गया और एक दफ़ा फिर सवाल उठ गया कि क्या ये सिर्फ़ एक दहशतगर्दी का वाक़या था, हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी कहानी है। और जो इस वक़्त जिस तरह अवाम बाहर निकली वो तो आप देख ही सकते हैं। आप देख लीजिए ये गुज़िश्ता रोज़ चारसद्दा में जो है वो मौलाना अदरीस साहब के जनाज़े के मनाज़िर हैं। خبركم قامة تاريخي عزم الشان الجنازة شرابه لا غنى مداوي يوصل يقول سنة قريبا هذا حتى جاء خبركم قامة تاريخي आप देख लीजिए कि ये जिस किस्म का जनाज़ा है वो ये बताता है कि मौलाना अदरीस साहब लोगों के दिलों में क्या मुकाम रखते थे। अब कहने को तो आईसिस ने जो है वो आईएसकेपी जो भी आप उसको बोलो, दाइश बोलो, जो भी उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। लेकिन जब वो ये ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, तो फिर ज़िम्मेदारी उनकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आती है? ये एक बहुत ही अहम तरीन और सेंसिटिव बातचीत है। मैं बड़ी मोहतात तरीके से गुफ्तगू करता है और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि चारसद्दा का ये वाक़या जो है, ये पहला वाक़या नहीं है, ना ही ये आखिरी वाक़या वाक़या लगता है। पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में जो पैटर्न नज़र आया है, वो सिर्फ़ रैंडम नहीं लगता, ठीक है? चारसद्दा का जो वाक़या है, उससे पहले मैं आपको कुछ तफ़सीलात सामने रखना चाहता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख मोहम्मद अदरीस साहब को 2 मोटरसाइकिल्स ने टारगेट किया जब वो अपने मदरसे जा रहे थे, और आईसिस ने इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। जो दाइश भी है पाकिस्तान में, उसको हमारे जो फौजी ब्रिगेड है, प्रोपेगेंडा, वो कहता है नहीं, नहीं ये आईएसकेपी है। अच्छा चलो ठीक है। इस्लामिक स्टेट खुरासान पाकिस्तान है। अच्छा ठीक है, होगा, ठीक है। ये तो फिर मज़ीद काम आप आसान कर रहे हो। अब उन्होंने ज़िम्मेदारी तो कबूल कर ली है, लेकिन यहाँ पे फिर जो खतरनाक और हसास पहलू है, वो ये है कि कुछ दिन पहले से ही आप जो है वो मौलाना अदरीस साहब से एक सियासी जो नज़रिया है, उसकी आइडियोलॉजी से अलाइन्ड बयान लिया गया था और फिर अचानक उनको ख़त्म कर दिया जाता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और ज़िम्मेदारी जो कबूल करता है, पाकिस्तानी कौम से जब हम सवाल करते हैं कि यार ये आईएसकेपी जो है, ये किसकी प्रॉक्सी है? किसके लिए असल में इसके ऊपर किसका कंट्रोल है? क्या ये आईएसआई के लिए काम कर रही है? तो जो वोटिंग का रिज़ल्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वहाँ 81.9% लोग कहते हैं कि हाँ, ये जो आईएसकेपी है या आईएसआई है या जो भी इसको आप दाइश बोलो, ये आईएसआई ही का एक ज़ैली जो है वो फ्रंट है या उनके लिए काम कर रहा है छुप के, प्रॉक्सी के तौर के ऊपर। इस तरह पूरी दुनिया में प्रॉक्सीज़ हैं। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हिज़्बुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी है, और हूती जो हैं वो ईरान के लिए प्रॉक्सी के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके अंदर हकीकत भी है। इसी तरह 2024 से मुसलसल बलूचिस्तान में इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बलूचिस्तान के मस्तूम के शहरियों की जानिब से, कि अफ़गानिस्तान से मार-कुट के जब निकाल दिया गया इन लोगों को, जिनको अमेरिका जब जाने वाला था तो वहाँ पे लाके आबाद किया गया इन लोगों को, जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट वो कभी बोलते हैं, कभी आईसिस बोलते हैं, कभी आईएसकेपी बोलते हैं। तो उन्हें तालिबान के खिलाफ जो है वो एक महाज़ खड़ा किया, लेकिन तालिबान ने उनको मार-कुट के बाहर निकाल दिया, तो फिर उनको शेल्टर पाकिस्तान में किया गया और उनको बलूचिस्तान के अंदर बसाया गया। अब पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, अगर आप बेसिक रिसर्च भी करें तो आपको बात समझ आएगी कि उनकी एक तारीख है, कि उन्होंने आगे प्रॉक्सीज़ इस तरह की मिलिटेंट रखी हैं, जिनको
کو یونائٹڈ نیشنز اور امریکہ کی اپنی جو ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے بھی اور ان کے دفاع کے جو ادارے ہیں، ان کے جو فورن پالیسی کے ادارے ہیں، انہوں نے ظاہری بات ہے کہ ڈیزگنیٹڈ ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کا براہ راست تعلق پاکستان کی فوجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاست ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ نکلا ہے اور ان کو استعمال کیا گیا ہے بھارت کے خلاف ہو یا چاہے اب افغانستان کے یا پورے ریجن کے اندر مختلف جو مقامات ہیں وہاں پہ الزام صرف نہیں ہے، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان ایز اے لیوریج یوز کرتا ہے ان جو ایلیمنٹس ہیں ملیٹنٹ ایلیمنٹس کو، جس میں آئی ایس آئی کے زیر اہتمام وٹنس اکاؤنٹس ہیں کہ سو کالڈ ڈیتھ اسکواڈ چلائے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ فوج خود جب انوالو نہیں ہونا چاہتی انسرجنسی کے مقابلے میں کاؤنٹر انسرجنسی کرنے کے لیے، تو فوج کا باقاعدہ ایک یہاں پہ اسٹریٹجی ہے اور اس کے تحت ٹیکٹکس ہے کہ پھر پاکستان کی فوج جو ہے وہ کبھی امن لشکر کے نام کے اوپر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز بناتی ہے، کبھی جو ایگزسٹنگ یہاں پہ لشکر طیبہ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، حافظ سعید صاحب ہیں اسٹیٹ پروٹوکول کے اندر ہیں، مولانا مسعود اظہر صاحب ہیں، وہ انٹرنیشنل ڈیزگنیٹڈ لسٹ کے اوپر ٹیررسٹ کی لسٹ کے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اسٹیٹ کا پروٹوکول اور پروٹیکشن پاکستان کے اندر جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ پراکسی ایلیمنٹ کے طور کے اوپر ایک ایکسیپٹیبل فیکٹ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کرتی ہے، تو اس صورتحال میں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ بلوچستان میں ہماری بہنوں نے آ کے پریس کانفرنسز کی اور انہوں نے بتایا کہ جناب آئی ایس کے پی کو یہاں پہ آئی ایس کو یہاں پہ ہمارے سروں کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، اور میں نے اس کے ثبوت آپ کے پاس جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ لیکن بات جو بھی کرنی چاہیے وہ ثبوت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ثبوت جو ہے وہ اسپیشل انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے، تو ثبوت تو ہم آپ کو تقریباً 2 سال سے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہم نے امریکہ میں رچرڈ گرینل کو بھی یہ بات بتائی تھی، اور یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور ہم نے امریکہ سے بھی سوال براہ راست پوچھا تھا 2024 میں، کیونکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ جناب یہ جو آئی ایس ہے یا داعش ہے، اس کو آئی ایس آئی بلوچستان کے اندر، اب افغانستان کی حکومت نے بھی اس کے اوپر بار بار امارات اسلامی افغانستان نے آواز اٹھائی، لیکن اس سے پہلے بلوچستان کی اپنی عوام جو ہے وہ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کیا ہم نے پوچھا کہ کیا امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو فوجی ملٹری ہنتا ہے وہ ہاؤسنگ پرووائڈ کر رہی ہے، ٹریننگ پرووائڈ کر رہی ہے، اکوپمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے، اور فنڈنگ پرووائڈ کر رہی ہے داعش کو، آئیسس کو، جس کو آپ آئی ایس کے پی بولتے ہیں، جس نے اب ذمہ داری مولانا ادریس صاحب کی جو ہے وہ قبول کر لی خود بخود، ٹھیک ہے، اور پروکسی کے طور کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اور مستونگ کے لوکلز میں ڈاکٹر سبیہ بلوچ نے پریس کانفرنس کر کے اس بات سے 2024 کے تقریباً آخر میں اغوا جو ہے وہ یہ آگاہ کیا تھا۔ آپ یہ پریس کانفرنس سن لیجئے۔ مخلوق رزسٹ کرتن بلہ مزاحمت کرتن تم انت تارگیر بلہ نن مزاحمت کرتن مستم مزاحمت کرے تھا انو کسی ہمت مت وکا انو سے ناش روڈ اتنگا کہ کسی ہمت کرتا وکا لیکن نن ہمت کرتن نن روڈ آتے بدن آتے بدن فرد نہ برنگ نہ کافی ہے روڈ آتے برنگ کی ہمون تعلیم ضرورت ہے، اجتماعی سوچ ضرورت ہے، نن قومی تحریک کتنا حصہ جوڑ مرے گا اندا مستنگا بلو دلیرو بلو بہادر بندہ کچھ مانے اندا مستنگا ٹیا سے کمی مسونے کہ نن تو آواری نہ سوچ مت بروجت جیتی کمیٹی ننا کل ننا امو پڑے کہ نن کل اسی جگہ ہمارے نہ دارتے نا خاص کرتے نا نسلات تعلیم میں تن نہ نیاڑی تھی کہ نہ چناتے کہ نہ رہی کنا سماجتی وڑ وڑا نہ اب جب مولانا ادریس صاحب کے واقعے کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ آئیسس نے ذمہ داری قبول کی، اور یہ میسج یاد عجیب انہوں نے ہمیں بیوقوف اور چوتیاپا سمجھا ہوا ہے۔ یہ میسج بھی جو ہے میرے پاس جو انٹیلیجنس کمیونٹی کے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو باقاعدہ طور کے اوپر چھپوایا بھی جاتا ہے آئی ایس آئی کی طرف سے ہی، کیونکہ آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کو سیف ہیون پرووائڈ کر رہی ہے، اور ان کی طرف سے ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور فوج کے اپنے بیانیے کے عین مطابق جو ہے وہ آئیسس نے ذمہ داری قبول کر لی کہ جی افغانستان کی سرحد کے قریب
مطلب یار چارسدہ اور افغانستان کی سرحد زمین آسمان کا فرق ہے. جنازہ کا ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو 2-3 دن سے جس کرنل کے اوپر کنٹروورسی چل رہی ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. بہرحال وہ ان کا علاقہ ہے چارسدے کا، وہ بھی اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک ٹاپک علیحدہ ہے. فوج کے بیانیے کے عین مطابق ان الفاظ کا ذکر کرنا جو ہے وہ کہ افغانستان کے بالکل سرحد کے قریب ہم نے چارسدہ میں اٹیک کر دیا یار، آپ اندازہ کریں. تو یہ کنفرم بات ہے کہ یہ خبر پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے اپنے دفتر میں ہی تو بنائی جا سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ اور کس طرح یہ اتنا زیادہ میسیجنگ جو ہے وہ اسٹریٹجک میسیجنگ کی جا رہی ہے. اور یہ الزامات آپ کے سامنے ہیں کہ جو گھر دے رہا ہے، جو ٹریننگ دے رہا ہے، جو اکوپمنٹ دے رہا ہے، جو فنڈنگ دے رہا ہے، اب یہ الزام تو لوکلز لگا رہے ہیں اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اور یہ پاکستان کے اندر مستوگ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے یہ بات کی جا رہی ہے. اور پاکستان کی عوام سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ جو بار بار یہ جو بیانات دے رہے ہیں وہ کون، وہ کس کے پروکسی ہیں، وہ مطلب کس کے فرنٹ مین ہیں، یا وہ کس کے بچے ہیں، کس کے بغل بچے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ISI کے بغل بچے ہیں. اور میری اپنی ذاتی جو پاکستان انٹیلیجنس کمیونٹی کے جو ذرائع ہیں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، تو میں نے 2024 سے اس کے اوپر سٹوری شروع کی تھی. اب دیکھیں، اگر ہم پچھلے 20 سے 25 سال کے ڈاٹا کو دیکھیں تو ہمیں بڑا کلیئر پتہ چلتا ہے 155 سے زیادہ جرنلسٹ کو، صحافیوں کو قتل کیا گیا پاکستان کے اندر. 30 سے زیادہ سیاسی رہنماؤں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا پاکستان کے اندر. 20 سے زیادہ مشہور علماء دین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا پاکستان کے اندر. اور یہ صرف نمبر نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے خاص طور کے اوپر. اور ان میں کچھ نام بہت بڑے بڑے ہیں، مفتی نظام الدین شمزئی صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، جو کہ لوگ کہتے تھے کہ جی ISI کے ساتھ ان کا تعلق تھا لیکن افغانستان کے ساتھ بھی ان کا بڑا برادرانہ تعلق تھا، ان کو خاص طور کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا. ڈاکٹر عادل خان کا نام آتا ہے، خالد محمود سومرو صاحب کا نام آتا ہے، بہت سے نام ہیں اس طرح کے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب جو ہیں الگ الگ واقعات ہیں یا ایک بہت بڑی تصویر کا حصہ ہیں جو میں آپ کے سامنے ثبوت رکھ رہا ہوں. دیکھیں، ریجنل اینالسٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، سیکیورٹی ایکسپرٹس بار بار یہ بات اٹھاتے ہیں. آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر میں امارات اسلامی افغانستان جو گورنمنٹ ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ بھائی پاکستان کی اپنی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے ISIS کو، داعش کو ایز اے پراکسی، کہ وہ ان کاؤنٹر انسرجنسی پاکستان کے اندر کریں. تو وہاں پہ کوئی TTP سے لڑانا چاہتے ہیں، کبھی کسی سے لڑانا چاہتے ہیں، اور افغانستان کے خلاف بھی لانچ کر رہی ہیں کیونکہ رجیم چینج چاہتے ہیں. تو یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے ثبوت رکھ رہا ہوں یہ تو ان کی باتوں کے، ان کے الزامات کے تصدیق مطلب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ پورے ریجنل اینالسٹ کو، آپ امریکہ کو اپنے اینالسٹ اٹھا لیں، اگر آپ کو پاکستان کے، افغانستان کے، ہندوستان کے، ایران کے اینالسٹ نہیں پسند، تو چلو بنگلہ دیش کے نہیں پسند تو آپ امریکہ کے اٹھا لو، UK کے اٹھا لو. ریجنل جو ایکسپرٹ ہیں، انالیسسٹ، جو سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ بار بار یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ گروپس جو ہیں ان کو ہسٹوریکلی اسٹریٹجک ایسٹس کے طور کے اوپر یوز کیا گیا ہے، مطلب پاکستان کی ISI، پاکستان کی ملٹری فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جو ملیشیاز اور پراکسی گروپس کو خاص مقصد اور خاص آبجیکٹیوز کے لیے ڈپلوائے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انہی واقعات، جن سے واقعات کروائے جاتے ہیں اور انہی واقعات کو ایک جواز کے طور کے اوپر، جسٹیفیکیشن کے طور کے اوپر پیش کیا جاتا ہے ملٹری آپریشنز لانچ کرنے کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے، الیکشن مینپولیشن کرنے کے لیے، یا پڑوسی ممالک کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، جس طرح آپ افغانستان کے اوپر کر رہے ہیں TTP کا بہانہ کر کے. لیکن یہ بات یاد رکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے عزیزان من کہ اسٹیٹ جو ہے، پاکستان کی ریاست سرکاری سطح کے اوپر ان تمام الزامات کو بار بار رد کرتی چلی آئی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے. لیکن یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کا نعرہ بھی پاکستان کے اپنے ہی ان سیاسی قائدین نے لگایا جن کو اس وقت پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ
مبینہ الیکشن ریگنگ کے بعد پاکستان کے اوپر مسلط کر کے مینڈیٹ چوری کروا کے بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، آپ کے سامنے ہی ہے یہ تمام معاملات۔ اب آ جائیں جو بار بار ابھی انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی، جو واقعہ ہوا، آپ مولانا شیخ ادریس صاحب کا جو واقعہ ہوا، اور شیخ ادریس صاحب کی ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے بالکل اسپیسیفک، آپ دیکھو کہ جی افغانستان کی سرحد کے قریب ہم نے یہ ذمہ داری قبول انہوں نے کی۔ دیکھو آئسس خراساں کی طرف سے رسپانسبلٹی لینے کا جو پہلو ہے، یہ ایک اس کو مزید زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو مزید اس شک کو یا الزام کو مزید تقویت دیتا ہے کہ بھائی ان کو تو چلائی جو ہے، ان کا تو بیانیہ ہی ٹوٹل جی ایچ کیو اور ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی والا ہے۔ کچھ ریجنل گورنمنٹس خاص طور کے اوپر افغان جو ہے گورنمنٹ وہ الزام لگاتی ہے کہ آئی ایس کے پی کے لیے انوائرمنٹ ڈیلیبریٹلی کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اوپنلی آپریٹ کر سکیں۔ کچھ اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ گروپس کبھی کبھی انڈائریکٹلی یوز کیے جاتے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف یا بی ایل اے وغیرہ بلوچستان وغیرہ کے خلاف، کیونکہ فوج خود آؤٹ اسٹریچڈ ہے، اس نے سعودیہ میں بھی ڈیوٹی کرنی ہے، ڈالر کمانے ہیں، یو این مشنوں کے اوپر بھی جانا ہے، تو یہاں اتنی فوج ہے نہیں، تو اس لیے اس طرح کے اسکواڈ شفیق منگل ٹائپ لوگ جو کہ ڈی جی سی آئی ایس آئی کا ذاتی یار ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو الزامات ہیں یہ اب اس وقت فیکٹس بنتے ہوئے نظر آتے ہیں جب شفیق منگل جیسے لوگوں کو اسٹیٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا اس بندے کو، ایک صرف کیس سٹڈی کے طور کے اوپر شفیق منگل کو اٹھا لیں۔ بھی شفیق منگل صاحب کو پورا پاکستان جانتا ہے کہ لشکر جنگوی کے سربراہ تھے، ڈیتھ اسکواڈ رن کرتے تھے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سینیٹر سرفراز بگٹی کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، کبھی جناب یہ جا کے ہائیسٹ پاور کوریڈورز کے اندر ابھی صدر آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے، یہ ڈی جی سی آئی ایس آئی کے بیٹے کی شادیوں کے اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر مسلسل رپورٹنگ جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لو کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ شفیق منگل صاحب اس وقت سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، موجودہ چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مطلب بھائی پکا سرکاری فوجی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ سرکاری جہاز کے اندر اس وقت سرفراز بگٹی کے ساتھ آپ کو بیٹھا نظر آئے گا، اور ہے کون؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بھائی وہ لشکر جھنگوی چلاتا تھا، اور جو کہ ایک کالعدم تنظیم ہے۔ تو مطلب یہ ایک صرف کیس سٹڈی ہے، اس طرح کے بے تحاشا جو ہیں وہ معاملات ہیں جہاں پہ حافظ سعید صاحب کے ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان کے اندر، مولانا مسعود اظہر کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک پورے کا پورا ایکو سسٹم، ٹیرر ایکو سسٹم موجود ہے جس سے ڈینائی جتنا مرضی اسٹیٹ کرے کر نہیں سکتی۔ تاریخ ہمیں ہسٹری کچھ میجر انسیڈنٹس بتاتی ہے جس کے بعد بڑی پالیسی شفٹ پاکستان کے اندر ہوئی۔ اے پی ایس پشاور میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد لارج سکیل آپریشن ہوتا ہے، اے این پی لیڈرشپ کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں تو اس کے بعد پولیٹیکل بیلنس خیبر پختونخوا میں شفٹ کر جاتا ہے۔ بلوچستان اور فاٹا کے اندر پراکسی کانفلکٹس جو اس وقت چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وائلنس جو ہے یہ کبھی کبھی یہ جو کشت خون ہے، یہ کیا کبھی کبھی ان کی فوج کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ پاکستان چلا رہی ہے اس کی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے؟ اگر آپ موجودہ سچویشن دیکھیں تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ چوری کیے جا رہے ہیں، عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، پبلک مینڈیٹ اس کے پاس ہے لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ اس کے باوجود کی جا رہی ہے، پارٹیز کے اوپر پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے، چاہے یہ خود جن کو پاور کے اندر لے کے آئے ہیں ان کے بھی کہ 26ویں ترمیم کروائیے، 27ویں کروائیے، بھی 28ویں کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے اور اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اور صرف ایک شخص عاصم منیر پاور کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیٹ کا نریٹو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب نیشنل سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بنانی ہو۔ اب یہ 4 صدی کا جو واقعہ ہے یہ ایک تو یاد دہانی ہے کہ پاکستان میں جو وائلنس ہے وہ صرف اور صرف سرفس سٹوری نہیں ہوتی۔ اصلی سوال یہ ہے کہ کون فائدہ اٹھاتا ہے اس وائلنس کا؟
کس کا بیانیہ کون پش کرتا ہے اور عام عوام کو کیا بتایا جاتا ہے اور پردے کے پیچھے کیا چھپایا جاتا ہے۔ اور آخری بات، ہر کلیم کو بلائنڈلی ایکسپٹ کرنا بھی خطرناک ہوتا ہے اور ہر چیز کو اگنور کرنا بھی اتنا ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سچ بیچ میں کہیں ہوتا ہے اور اس تک پہنچنا ہی اصل چیلنج ہے۔ اور اگر آپ اس ٹاپک کے اوپر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور اپنی رائے دیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، کیونکہ اویئرنس پھیلانا جو ہے وہ پہلا قدم ہے آگاہی کی طرف۔ خدا حافظ۔